लूंगा तो इंपोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊंगा तो खुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। रुपए की स्ट्रेंथ जो है वो कोई ऐसे वो नहीं होनी चाहिए, कोई शोखी के लिए नहीं होनी चाहिए। रुपए की स्ट्रेंथ शुड रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। रुपया ऑब्वियसली इन द एंड रिफ्लेक्ट्स करंट अकाउंट की पोजीशन। अगर आप $80 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं जो पिछले साल हमने किया और 31.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत आप 48.3 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट करते हैं, यानी कि दुनिया जो आपको चीजें बेच रही है आपको 80 बिलियन डॉलर्स की खरीदनी है, लेकिन आपके पास जो चीजें दुनिया को बेचने के लिए वो सिर्फ 31.3 बिलियन की है, तो 48 अरब डॉलर्स आपको कहीं से चाहिए। 30 अरब डॉलर्स तो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो काम करते हैं वो पाकिस्तान में जब अपने वालदैन को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, तो उसके एवज हम रुपए देते हैं उनको, लेकिन वो डॉलर्स हमको मिल जाते हैं। फिर भी रह जाते हैं 20 बिलियन डॉलर्स तकरीबन। तो 17.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब आपको याद है कि पिछले दौर में पीटीआई के जब हमारे दोस्त हुकूमत में थे तो वो कहते थे कि मईशत की सिर्फ एक स्टेटिस्टिक होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ग्रोथ को वो नहीं देखते थे, जो इंप्रूवमेंट करी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं देखते थे, 12,000 मेगावाट बिजली हमने लगाई वो नहीं देखते थे, 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए हमने वो नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे। बोलते बस करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज्यादा है इसलिए आपकी मईशत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का, पौने 4 सालों में 19,200 अरब रुपए का, 19,300 अरब रुपए का आपने कर्ज भी चढ़ा दिया, जो कि पिछले उसके पहले के 71 सालों के 79% बराबर है। और आपने करंट अकाउंट डेफिसिट भी 17.5 बिलियन डॉलर्स का दे दिया। आपने 1500 अरब रुपए आपने बिजली के अंदर तकरीबन सर्कुलर डेट के चढ़ाए, जो 1062 का हम छोड़ के गए थे मई तक, वो और 1100 जून तक था, उसको आपने बढ़ाकर तकरीबन 2500-2600 रुपए ले आए। जो गैस का सर्कुलर डेट जिसका हमने नाम पहले नहीं सुना था वो अब नई चीज आ गई और 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। 200 अरब रुपए का 2 महीनों के अंदर आपने सुई नदन के अंदर नुकसान किया, 2 सर्दियों में, जहां पे आपने एलएनजी जो है वो लोकल गैस के रेट से बेच दी $2 में, $20 की एलएनजी खरीद के। जब हिस्टोरिकली आपको $4 की एलएनजी मिल रही थी आपने एलएनजी वो नहीं खरीदी कि भाई हम लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करेंगे। शायद अब्बासी को और मुझको थोड़े अरसे तक जेल भी भेज दिया आपने। दुनिया के सस्ता तरीन हमने टर्मिनल लगाया, आपने कहा हम टर्मिनल लगा रहे हैं। हर कोई मिनिस्टर पीटीआई का आता था, कहता 15 दिन में टर्मिनल शुरू हो जाएगा, कभी भी शुरू नहीं हुआ पौने 4 साल में। उसके बाद आपने ये महंगा तरीन हमको ये सिस्टम जब दिया आपने कि जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा न पेट्रोल का किया न डीजल का किया, जो पहले रखे हुए थे कुछ क्रूड के डीजल के मुआहदे कतर से वो कुवैत से वो चल रहे थे। 10 बिलियन 10.3 बिलियन आप देखे गए हमें रिजर्व में, और 21 बिलियन का इस साल 22-23 के अंदर जो है वो कर्ज वापस करना है। 2 बिलियन का जून जुलाई में भी करना था, 3 बिलियन का जून जुलाई में करना था। फिर आप बात करते हैं हकीकी आजादी की भाई, तो 48 बिलियन डॉलर जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आजादी है? जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आजादी है? जब आईएमएफ ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने आईएमएफ से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहिदा करके आए, आपने साइन करी, और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आजादी है जब आपको डिफॉल्ट नजर आ रहा है? नजर आ रहा है डिफॉल्ट आपको कि 21 बिलियन देने हैं और 9 बिलियन है आपके पास, उससे ज्यादा तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं। और ₹1 आराम है अगर इन्होंने कहीं इंपोर्ट रोकने की कोशिश करी हो। वैसे बस कर्ज पे कर्ज पे कर्ज पे कर्ज। और ये सिर्फ पीटीआई का वतीरा नहीं रहा है, पीटीआई ने खास तौर पे ये किया है, लेकिन ये हमारी पिछली हुकूमतों ने भी किया है। मुशर्रफ साहब के जमाने से, मुशर्रफ साहब जो थे 2007-8 के अंदर सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, 8.1%। शहबाज शरीफ आए और मैं भी उनके साथ आया। हमने ये कहा आपसे कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। पहले हमने
نان نیسسری یا اسینشل نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. ہمیں پتا ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, ہم نے پابندی لگائی, بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے, ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی, ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی, فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو, وہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں, جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں, 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو. آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں, میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا. ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا, میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا. اچھے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکس پیئر دیتے ہیں, آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے, اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے. باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں. اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا, ہم نے مہنگا کر دیا, تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں, ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے, وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی. آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے, اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے. وی ہیڈ مور منی کمنگ ان, 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ. آپ امپورٹس دیکھ لیجئے, پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے, لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں, وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی, وہ انشاءاللہ رہے گی. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے, تھوڑا سا لگام دیا ہے, انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا, تو یہ بہتری آئی ہے. جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں, سبسڈی پہ بیچی ہے, 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی, لوگوں نے ہولڈ کیا. یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے, اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی, اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا, نہ لیوی لگاؤں گا. تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے, اور ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے, میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے, ایک چیز کی کم بڑھی ہے, 6 روپے کچھ پیسے, 6 روپے 72 پیسے, تو 6.25 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے, میرے بھائی ہیں, بڑے جید صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی, میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتا ہے, لیکن نہیں پتا تو میں پھر آپ کے سامنے وہ پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈیٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا, اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا. سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ, جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امید ہے اسی ماہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہو جائے گی. پچھلی حکومت نے سستی ایل این جی نہیں خریدی, ڈالر 17 جولائی سے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس فلیٹ پرائس پہ لے رہی ہیں. کسی کمپنی نے اگر کوئی ساہوکار نہیں ہے, اگر سستا بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایوریج پلیٹس کی پرائس کو لیا, اس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرا, اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں. کیونکہ آج کل ریفائنری کی شارٹیج ہے تو ہم کو ڈالر ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے, کویت سے, جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے, مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے, پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے. اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں, کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ $17 $17.5 کا نمبر تھا. پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا, اس بار 17.5 ہو گیا. پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے.
ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کے 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی۔ مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو۔ اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ آج اگر 213 ہے اور اس دن 220 ہے تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو، تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں۔ تو پچھلی جو ایلسیاں کھلی ہوئی تھیں وہ $207-208 پہ کھلی تھی، جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے، 240 میں بھی ہوئی ہے، کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا۔ اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا، تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں، دونوں طرف ہوا۔ اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ، اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر، 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ، تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا، اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی، اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی۔ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یہ اوگرا سے آتا ہے، اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے، اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے، فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا، پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا۔ میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں۔ یہ ذرا میں نے کہا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اوگرا نے پچھلے سال ڈٹرمنٹ کیا ہے اس چیز کو، میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے۔ میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں، اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں، اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا، اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برانڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، قوم نے ٹرسٹ کیا، میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا، ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کوalition نے ٹرسٹ کیا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا۔ اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے۔ ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے، امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے۔ اور یہ جو جید صافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں، اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا، کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے۔ اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے، ہم کو خود مختاری دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، خود انحصاری کرنی چاہیے، تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں؟ وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں؟ ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے، لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے، آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو۔ یہ ریئل خودداری ہے، یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی۔ اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے۔ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے، اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا۔ لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلہ خرید، اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے، جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے، جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے۔ ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا، پاور پلانٹ لگا دیا اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا، تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے، نہ کوئی ین بچا، نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے، لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے۔
ہماری سٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے، لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے، ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں، اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ، آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی، یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی، کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے، کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا، اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے $1 کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے، 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا، 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا، کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے، اس کو ہم نے آج بچایا نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں، پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں، پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر $303 پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے، ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا، اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے، ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر $308 کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں، اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر $3000 سے زیادہ کا پیٹرول ہے، اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں، گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے، کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا، سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے، وہ ہمارے لیے، اور انشاءاللہ تعالی بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے. پاکستان میں ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے، جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے، مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا، اس دن ہم نے $3 پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 میکسیمم پیٹرول لے کے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ میں 17-18 روپے کم کیا، پھر $3 روپے کم کیا، اور آج $6 بڑھا ہے. آج بھی میں 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین $70 ہندوستان سے کم ہے اور $75 بنگلہ دیش سے کم ہے. میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں، اگر کوئی سوال ہو. آپ کا ہی پہلے سوال تھا. جی بھائی. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے پرائسز، تو اس میں ایکسچینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن جب ہم 31 جولائی کی بات کریں، جب ریٹ ڈٹرمن ہو رہے تھے تو اس وقت ڈالر کی پرائس تھی 239 تھا، تقریباً 103 تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت ایکس ریفائنری جو پرائس تھی وہ 191 تھی، $7 جو مارجن تھا وہ بھی آپ نے لگا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ وہ ایکس ریفائنری. دوسرا یہ کہ لاسٹ ڈے پرائس آپ ڈالر کی پرائس دے رہے ہیں، وہ ایوریج پرائس دیکھتے ہیں. تو ایوریج پرائس اگر اس پیریڈ کے اندر 238 سے شروع ہوئی تھی اور 215 پہ ختم ہوئی ہے، میرے خیال سے ایوریج پرائس نہیں، کل کی پرائس تھی نا 214 ایسی کچھ تھی، 213 نہیں 214 تھی میرے خیال سے. کل کی جو پرائس تھی، ہاں کل جو نہیں، کل کلوزنگ پرائس 213.98 تھی، لیکن وہ ایوریج پرائس تھی. جو بائنگ پرائس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے.
اور اس کی ایوریج پرائس جو تھی وہ 227 آ رہی تھی، تو اس سے وہ کرتے ہیں. اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ٹرو اپ ہوتی ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پریمیم، تو پریمیم بھی $2 بڑھ گئے تھے اور ٹرو اپ تھا. اوگرا کا کاغذ میرے پاس کہیں رکھا ہوگا یا میرے پاس نہیں ہوگا تو میں منگوا لوں گا بلال سے کہہ کے، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کو دیکھنا ہے. جی بھائی ایک ایک کر کے یہ گریش بتائے گا. جی خلیق بھائی. سب سے بڑا ایشو جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. یہ والی ساری شیٹ آپ ہمیشہ ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں تو یہ والے جو سوال ادھر ہو رہے ہیں یا لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ کیونکہ میں بھی ظاہر فائنانس کا ہوں، اوگرا کا آدمی نہیں ہوں، میں اوگرا کے چیئرمین صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک دن اپنے دفتر پہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے ذرا سا اس کو ایک دم سمجھا دیں. کاغذ دینے سے صرف فائدہ نہیں، کاغذ بھی دے دیں آپ کو اور ہر ہفتے کاغذ بھی ڈال دیا کریں. کاغذ بھی ویب سائٹ پہ کاغذ اگر نہیں ہوتا تو ڈال دیا کریں اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کس طرح پرائس ہوتی ہے. جی میں آ رہا ہوں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. یہ کیا تھا؟ اچھا سجیشن کی یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے نا، جو بھی پبلک کے اوپر پریشر آتا ہے اس کے اوپر تو آپ بڑے اصول کے اوپر چل رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہم نے وائلیٹ نہیں کرنی، ہم نے جو وعدہ کیا اس کو پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن جہاں سیٹ کی باری آتی ہے وہاں آپ ساری چیزوں کے اوپر پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. آپ بینکوں کو ریلیف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جناب ٹیکسٹائل والوں کو ریلیف کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ بجٹ کو کیا وہ اس سے ریورس کرتے ہیں. اور اسی طرح کی کتنی چیزیں کے نام ٹریڈرز کے اوپر آپ نے خود بجٹ دیا پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. جی بڑا معقول سوال ہے، بہت شکریہ کیانی صاحب. دیکھیے ٹریڈرز کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے 42 ارب روپے کا ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، فکس ٹیکس کا 3,000 6,000 3,000 5,000 اور 10,000. میں سمجھتا تھا یہ بڑا معقول ٹیکس ہے اور صحیح ٹیکس ہے. لیکن اس میں ایک میری فنڈامنٹل غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی 50 یونٹ والے جن کا بجلی کا بل 2,000 روپے تک بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر بھی 3,000 ٹیکس لگ گیا تھا. میں نے بہت سارے دکانداروں سے مشورہ کیا تھا لیکن میں شاید ایک دم 5,000 تک نہیں پہنچ سکا، تو ادھر سے ہم کو ایک بڑا پریشر آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. دوسرا یہ ہوا تھا کہ فکس ٹیکس 3,000 روپے رکھنا تھا، لیکن وہ ایف بی آر اور ایف بی آر سے ہوتے ہوئے جب پیٹرولیم والے آئے انہوں نے اس کو 6,000 کر دیا کہ جو اے ٹی ایل میں نہیں ہے وہ 6,000 ہے، جبکہ ہماری بات بھی 3,000 کی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ 15 منٹ میں اے ٹی ایل پہ رجسٹر ہو جاتا ہے، لیکن دکاندار جو تھے وہ اے ٹی ایل پہ رجسٹر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر بہت ساری بحث ہوئی. اب جب اے ٹی ایل کرتے دیر ہو جاتی تو ہم نے یہ کہا کہ چلو ہم پچھلے سسٹم پہ چلے جاتے ہیں. 42 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ 42 ارب روپے کا وہ ٹیکس تھا جو ہم لینا چاہ رہے تھے. پچھلے سال 6 ارب روپے لیے تھے، اب ہم 42 نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب روپے لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ 27 ارب روپے کا یہ ٹیکس ہے اور یہ ہم جمع کریں گے. اچھا بینکس کے اندر جو تھا وہ اس میں ایک چینج ہم نے کیا تھا. ہم نے بینکس کے اوپر جو اے ڈی آر ڈالا تھا وہ 20 پچھلے سال کا ڈالا تھا جو کہ دسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے. دسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے تو وہ سال ختم ہو گیا، ڈیویڈنڈ بڑھ گیا، اکاؤنٹس پرنٹ ہو گیا. اب اس کو اوپر اے ڈی آر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ اے ڈی آر ہم نے کم کیے ہیں. وہ اے ڈی آر ہم نے ریٹروسپیکٹو ختم کر دیا، وہ ہماری غلطی تھی، وہ ریٹروسپیکٹو کرنا کبھی نہیں چاہیے تھا. دوسرا بینک کی ایک سجیشن ہے کہ تھوڑا سا اے ڈی آر جو ہم نے 55% تو لے گئے تھے وہ 55% سے کم کر کے 50 لے آؤ. تو کوئی ریلیف نہیں دے رہے، جو ہم نے بڑھایا تھا اس کو بول رہے ہیں کم بڑھاؤ. لیکن ابھی ہم نے پی ایم صاحب سے پوچھا نہیں ہے، وہ ان کے ایک پروپوزل ہے، وہ ابھی تک ہم نے کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں لیا. ایک منٹ اس کے بعد آپ کے بات آتا ہوں. یا آپ کو اسی اس میں پوچھنا تو یہی پوچھے گا پوچھنا تو. نواز شریف نے کل کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں وہ پیٹرول پرائسز انکریز ہونی تھی اور وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. دوسرا آپ نے کہا عمران خان نے ہمیں کیا اس میٹنگ میں نواز شریف تھے. دوسرا آپ نے کہا عمران خان نے ہمیں پولیٹیکلی ٹریپ کیا ہے. تو 7-8 جماعتیں پولیٹیکل ٹریپ میں کیوں آئیں؟ جی دیکھیں جی یہ پولیٹیکل ٹریپ کی بات جو ہے نا وہ ایک دم درست ہے کہ عمران خان نے 7-8 جماعتوں کو پولیٹیکل ٹریپ میں نہیں لیا. عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ٹریپ میں ڈال دیا. اس نے تو پاکستان کی معیشت کو اس جگہ پہ لے آیا. جماعتوں کے لیے سیاست میں کیا بڑی بات تھی، چلتے رہتے 2-4-6 مہینے بعد ایک دن بینکرپٹ ہو جاتا پاکستان. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے، اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں، یہ سیریسلی میں کبھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ سچ بتاؤں،
ہماری اس وقت پی ایس او کو ایلسیاں کھولنا مشکل تھی. دوسری کمپنیاں جو تھی پاکستان کی تیل کی کمپنی, آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, کسی نے مجھے ایک آدھ لوگوں نے فون بھی کیا کہ ہماری تیل کی کمپنیاں ایلسیاں نہیں کھول سکتی تھی, ہماری تیل کی کمپنیاں ایلسیاں کنفرم نہیں کر سکتی تھی. میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے, حالانکہ یہ مطلب شاید بڑی تھوڑی سی بری بات ہے کہ وزیر خزانہ اس لیول پہ آ کے کام کر رہا ہے, میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے پہلے پاکستان کے بینکوں کو فون کرتا تھا, ناٹ جسٹ فار پبلک سیکٹر پی ایس او بٹ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں, کہ یار ان کی ایلسیاں کھول دو نہیں تو ہماری سپلائی شارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ مفتاح بھائی ہماری کنفرمیشن جو ہے وہ باہر کے بینک نہیں کر رہے, میں سینٹ چارٹ سے بات کر چکا ہوں, مڈل ایسٹ کے بینکوں سے بات کر چکا ہوں. اس اسکرین پہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شام تک کرتا تھا وہ باتیں کہ یار کنفرم کر دو. آئی ایف سی کو ریکویسٹ بھیجتا تھا کہ ہماری لمٹ جو ہے وہ بڑھا دو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لمٹ بھیجتا تھا کہ بڑھا دو, سعودیوں سے جا کے بات کی کہ ہماری لمٹ بڑھا دو. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب تشریف لے گئے, قطر گئے, دبئی گئے, وہاں پہ بات کری کہ کنفرمیشن ہم سے نہ مانگو یا کنفرمیشن کرنے میں ان کو بینکوں کو بولو آسانی کرے. سیریسلی اب اس وقت آج سے 3 مہینے پہلے ایک ایل سی کھلوانا پاکستان کی بینکوں کے لیے مشکل تھا, کنفرم کرانا ایک ایل سی کھلوانا ہمارے کمپنیوں کے لیے مشکل تھا. ہم وہاں سے اللہ کی مہربانی سے آج لے کر آئے کہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 روپے بڑھا رہے ہو 6 روپے کم کر رہے ہو, لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ایلسیاں کھولنا کیوں مشکل ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی, کیونکہ اب نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, وہ مشکل نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم نے وہ کیا. تو عمران خان نے جو تھا وہ ہم کو ٹریپ میں نہیں کیا, سیاست میں ہماری ملک کی معیشت کو ٹریپ میں کیا. جو دوسری والی بات ہے میں 1 منٹ بعد ایک سوال کے بعد ادھر آ جاؤں گا. جی دیکھیں, میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے. اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں. ایک نجی میٹنگ تھی. جی مسئلہ ہمارے بھائی حامد میر صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ مریم نواز شریف کے ٹویٹ کا ہے جس وجہ سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. مریم نواز صاحب کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے. اسی مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے اوپر آپ 42 ارب روپے کا چیک لکھ کے دے کے آگے. ٹھیک ہے, تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ, کہ اگر 42 ارب لکھا جا سکتا ہے تو 6 روپے اوپر نیچے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا پھر اگر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نہیں ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے کہا جو آپ کے قائد ہیں کہ اب 1 پیسہ بھی عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, تو کیا پھر 1 سپٹمبر سے آپ نے 10 روپے پیٹرول بڑھانی ہے ایز پر IMF ایگریمنٹ پر آپ نہیں بڑھائیں گے؟ یہ بڑا آسان سوال ہے آپ کا. یہ 100% جو ہے وہ IMF کا جو 10 روپے کا اگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کا, وہ میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے, یہ ہم نے وہ کیا ہوا, یہ 100% پڑے گا. 10 روپے جو بھی ہماری جو بھی IMF سے ہے, ٹھیک ہے, اگر جب تک مطلب یہ میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے, لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو 10 روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں. دیکھیں, اوگرا نے یہ ایک سبری بھیجی ہے 6 روپے کی, پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے, بہت سارے اور لوگ شامل ہیں, اور یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. رات کو بھی مجھے میں 11 ساڑھے 11 بجے گھر پہ بیٹھا تھا, اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروو کیا, اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری میں آتا ہوں. جی بھائی, زرداری جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہے انہوں نے بھی ایک پیٹرولیم مسئلہ کی قیمتوں میں تشویش کا اظہار کیا ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کولیشن اور آپ کی حکومت کے فیصلوں پر آپ ان کے پابند ہیں؟ نہیں, میں تو ہر حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے میں اس کا پابند ہوں. میں اس کے پیچھے, میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے, اور زرداری میں آج میں بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا. زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہے, اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا, اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں گا. جی میں ایک کر کے اس کے بعد آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو آپ درسینات اور امپورٹ بل کے برابر لانا چاہتے ہیں. کوشش جی, امپورٹ اور جو ایکسپورٹ ہے اس کا ٹوٹل بنتا ہے تقریباً کوئی 60 ارب ڈالر, آپ کی امپورٹ ہے کوئی 80 ارب ڈالر, یعنی کہ آپ 20 ارب ڈالر اس کو کم کرنے کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں. سیکنڈ سر, اس میں مجھے یہ بتا دیں, آپ جب 20 ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں کم کرنے کا, آپ کو یورپی یونین کی جانب سے بھی دباؤ ہے, آپ کو US کی جانب سے بھی دباؤ ہے کہ فوری طور پر جو امپورٹ آپ نے بین کی ہوئی ہے وہاں سے اس کو کھولا جائے. ایک تو یہ. سیکنڈ سر, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ
کل جو پارلیمان کی کمیٹی میں ایک قانون لایا گیا ہے کہ جو اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ایک خوشخبری